अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पाक फौज का जवान नाइक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गया है। शहीद नाइक ज़ियाउद्दीन का ताल्लुक मर्दान से है। दहशतगर्द पाक फौज की चौकी पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना से हलाकतों के सिलसिले में कमी ना आ सकी। 24 घंटों में वबा में मुब्तला मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए। मोहलिक वबा के बाइस अमवात की तादाद 24,266 हो गई। एक दिन में 4,619 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 7.76% रिकॉर्ड की गई। मुत्तहदा अरब अमारात रवानगी के लिए कई रोज से मुंतजर पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर कोरोना के रैपिड PCR टेस्ट की फराहमी की सहूलत का आगाज कर दिया गया है। PIA और गैर मुल्की एयरलाइन की परवाजें 350 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर अबूधाबी और शारजा रवाना हो गई हैं। UAE हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए कोरोना रैपिड PCR टेस्ट की लाजमी शर्त के बायस परवाज़ों से ऑफलोड किए गए सैकड़ों मुसाफिर कई रोज से रवानगी के मुंतज़िर थे। नामजद लेबॉर्ट्री ने जुमेरात को एयर अरेबिया और PIA की 371 मुसाफिरों के रैपिड PCR टेस्ट किए। एयरपोर्ट मैनेजर इबादुर रहमान अब्बासी के मुताबिक मुसाफिरों को रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत फराहम करने वाला बादशाह खान एयरपोर्ट पहला सरकारी एयरपोर्ट है। डायरेक्टर जनरल AA खान मुर्तज़ा की जानिब से तमाम मुतल्लिका हुकाम के मुसाफिरों को मुश्किलात के अजाले के लिए हम मुमकिन इक़दाम करने के ऐलान भी किया गया है। जल्द ही बड़े एयरपोर्ट पर से मुसाफिरों के रैपिड PCR टेस्ट के लिए एयरलाइन ऑपरेटर कमेटी की मंजूर करदा लेबॉर्ट्रीज को एयरपोर्ट्स पर जगह फराहम कर दी जाएगी, जबकि टेस्ट के चार्जेस भी 6,500 की बजाय 4,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। मुल्क भर की तरह कराची में भी मोहलिक वबा के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। शहर कायद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज़ मस्बत केसेस की शरह 18.2% रिकॉर्ड की गई थी। अब ये शरह बढ़कर 21.9% हो गई है। और अब आपको बताएं कि कराची में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र जुम्मे और इतवार को सेफ डे के तहत कारोबार बंद रखने पर अमल किया जा रहा है। शहर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां आज मुअत्तल रखी जाएंगी। बात करते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा सेफ डे पर किस हद तक अमल कराया जा रहा है कराची में? बिल्कुल, देखिए अभी तो सुबह का वक्त है और दिन का आगाज़ हुआ है, तो हम देखते हैं कि सुबह के वक्त में कराची की तमाम मार्केट जो है बंद ही होती है। लेकिन आज जुम्मे का रोज़ है और हुकूमत की जानिब से जुम्मे और इतवार को जो है कोरोना सेफ डे मनाने का जो ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज जो है कराची भर के तमाम जो है कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ जो है सब मार्केट जो है बंद रहेंगी। बताया गया कि सिर्फ करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर, इसके अलावा जो बेकरीज़ हैं उनको जो है सिर्फ काम करने की इजाज़त होगी, दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन जितनी भी तजारती मराकज़ हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, जितनी भी बड़ी होलसेल मार्केट है, तमाम जो है बंद रहेंगी। इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद और यहाँ पे अभी भी यही सूरत हाल है कि तमाम मार्केट जो है बंद हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर कोई भी जो है हुकूमत की SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी जो अमल में लाई जाएगी। जबकि बताया गया है कि जो SOPs बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, उस पर कहा गया है कि 50% जो है लोग ट्रांसपोर्ट पर जो है सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनना जो है लाजमी करा दिया गया है। अगर बताया ये भी कहा जा रहा है कि अगर 50% से ज़्यादा लोग जो है ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करेंगे तो ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दीगर अगर इलाकों की बात करूँ जिसमें तारिक रोड है या सदर के मुताबिक ऐसी मार्केट हैं जो जुम्मे के रोज़ खुलती थी, लेकिन अब आज जो है सेफ डे के तहत जो है तमाम मार्केट जो है कराची में बंद रहेंगी। जैसे जैसे दिन का आगाज़ होता रहेगा तो हमने देखा कि पिछले कुछ रोज़ कबल भी जो है या कुछ जब जुम्मे और इतवार को जब लॉकडाउन लगता था उसमें खिलाफ वर्जी भी कुछ दुकानदार करते थे, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि अभी तमाम मार्केट जो है बंद है, कोई भी तमाम मार्केट्स बंद हैं। वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे कोरोना सेफ डे के हवाले से। बहुत शुक्रिया वजी।
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں افغانستان میں طالبان نے غزنی اور ہرات کے شہروں پر قبضے کے بعد اہم جنوبی شہر قندھار پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد ان کے قبضے میں آنے والے صوبائی دارالحکومتوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ قندھار چند سال قبل طالبان کا ایک اہم مرکز تھا۔ تجارتی لحاظ سے اس شہر کی خاص اہمیت ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تاہم سرکاری طور پر افغان حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکہ نے افغانستان سے سفارتی عملے کے انخلاء کے لیے فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق انخلاء میں معاونت کے لیے امریکہ 3000 فوجی افغانستان بھیجے گا۔ فوجیوں کو افغانستان بھیجنے کا مقصد سفارتی عملے کا انخلاء اور تحفظ ہے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے فوج بھیجنے کی حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ نیا مشن مکمل طور پر عارضی اور مخصوص مشن ہے۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ فوجی اہلکار 24 سے 48 گھنٹے میں کابل ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فوج بھیجنے سے 31 اگست کے انخلاء کے فیصلے پر اثر نہیں پڑے گا۔ طالبان نے افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کے صدر مقام پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ایک ہفتے کے دورانیے میں طالبان کے قبضے میں آنے والا 11واں صوبائی دارالحکومت بن گیا۔ ہرات میں کئی دن سے افغان فوج اور ان کی حمایتی مقامی ملیشیا کی طالبان کے خلاف جھڑپیں جاری تھیں۔ جمعرات کو مقامی کونسل کے ایک رکن نے BBC کو تصدیق کی ہے کہ شہر طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان ایک مرکزی شاہراہ سے فائرنگ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں اور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر طالبان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ طالبان نے گورنر کے آفس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنے سفارتی عملے کے انخلاء کے لیے فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکی دستوں کو کابل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بھیجا جائے گا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کابل میں امریکی شہریوں کی تعداد مزید کم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے معاملے پر دنیا کو امریکی عزائم سے آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کے افغانستان میں چھوڑے ہوئے 20 سالہ گند کو صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، شاید اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی عزائم سے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ عمران خان نے ایک بار پھر امریکہ کو صاف صاف بتا دیا کہ پاکستان امریکہ کی جانب سے افغانستان میں پھیلایا گیا 20 سالہ گند صاف نہیں کرے گا۔ غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا، امریکہ کی نظر میں پاکستان ان کا افغانستان میں چھوڑا ہوا 20 سال کا گند صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ Somehow they want the Americans to again intervene. But this is, they've been there for 20 years. What will they do now which they didn't do in 20 years? وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک کیا جا رہا ہے۔ The 7 times size of Pakistan is India, a hostile eastern neighbor. And the Pakistani security setup was always worried about Pakistan facing 2 fronts, east and west. عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں افغانستان کا سیاسی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ طالبان کا کہنا ہے کہ جب تک اشرف غنی افغانستان کے صدر رہیں گے وہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ The Taliban, when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ 3-4 ماہ قبل اسلام آباد میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا، ہم واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ نہیں چاہتے۔ جاسوس دہشت گرد حملے کی رپورٹ چین سے شیئر کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے میں را اور NDS نے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ دشمن ایجنسیوں کی مدد سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سوات گروپ نے حملہ کیا۔ داسو حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ حملے میں ملوث کچھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ بہت سے افغانستان میں موجود ہیں۔ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی افغانستان سے لائی گئی تھی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے افغان حکومت کو
درخواست دی ہے۔ اپنے عزم کے مطابق پاکستانی انتظامیہ نے تحقیقات کی۔ داسو دہشت گرد حملے میں 10 چینی اور 3 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے داسو واقعے میں ملوث دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ DIGCT خیبر پختونخوا نے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ حادثے کی جگہ سے مبینہ خودکش حملہ آور کے اعضاء بھی ملے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا، ہینڈلر نیٹ ورک تھا، وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے، جو 3 کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیے۔ ہمیں کرائم سین سے جتنے شواہد ملے، جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن، اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز فنگر، 1 فنگر اینڈ 1 تھم، یہ ہمیں ریکور ہوئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شہر کے داخلی راستوں پر 5 چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ بشرا قمر سے۔ بشرا بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ کوئٹہ میں 14 اگست اور محرم الحرام کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے لیے اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے 5 مختلف مقامات پر جو ایک مرتبہ پھر سے چیک پوسٹ قائم کر دی گئی ہیں، جس میں بلیلی، لکھپاس، کولپور اور سریاب کے علاقے میں جو ہے چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، اور ایس پی کو یہاں پر سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ چاہے کوئی پیدل شخص آ رہا ہو، گاڑی ہو یا مال بردار گاڑی ہو، تو اس کی مکمل طور پر چیکنگ کی جائے اور چیکنگ کرنے کے بعد بھی جو ان کے کاغذات چیک کیے جائیں اور انہیں پھر جو ہے شہر میں داخل ہونے دیا جائے۔ چیک پوسٹیں جیسے قبل بھی کوئٹہ میں قائم تھیں، لیکن عدالتی احکامات پر چیک پوسٹیں ہٹا دی گئی تھی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اس پورے ماہ جو ہے وہ عدالت نے احکامات جاری کیے ہیں کہ کوئٹہ کے 5 مختلف مقامات پر چیک پوسٹیں قائم کی جائیں۔ جی بہت شکریہ بشرا کوئٹہ کی سیکیورٹی صورتحال کی اپڈیٹ دینے کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے پہلے ماس ٹرانزٹ منصوبے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ BRT میں یومیہ 1,50,000 شہری سفر کرتے ہیں۔ تفصیلاً جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ اوور ٹو یو عبد الرحمان۔ جی بالکل، پشاور BRT کی افتتاح کو 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ 1 سال پہلے آج کے دن پر ہی وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا، اور اس وقت سے BRT کے جو بسیں ہیں وہ رواں دواں ہے، اور ہر روز اوسطاً 1,50,000 تک جو افراد ہیں وہ اس میں سفر کرتے ہیں۔ مزید BRT کے حوالے سے بات کرتے ہیں ترجمان ٹرانس پشاور عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے عمیر صاحب کہ روزانہ کتنے لوگ سفر کرتے ہیں اور اب تک 1 سال پورا ہوا تو اس حوالے سے بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارا جی 1 سال الحمدللہ سکسیزفلی آپریشنز، ہمارے کامیاب آپریشنز 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ 128 بسوں سے اس کا سٹارٹ کیا تھا، اب 158 بسز پر ہیں۔ 5 فیڈر روٹس فعال ہیں، چارسدہ روڈ، کوہاٹ روڈ اور حیات آباد کے 3 فیڈر روٹس ہیں۔ ٹوٹل مجموعی طور پر 5 فیڈر روٹس ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یومیہ سے سفر کرتے ہیں۔ بس انڈسٹری ریسٹرکچرنگ پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ 418 لوگوں گاڑیاں رجسٹر ہوئی تھیں، 218 اب تک اسکریپ کر دی گئی ہیں۔ زو پشاور موبائل اپلیکیشن جو کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ موبائل اپلیکیشن تھی، اس کا آغاز کیا گیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس کامیاب پروجیکٹ کے پیچھے ہیں۔ بالکل، جو BRT منصوبہ ہے اس کے آغاز کو 1 سال ہو گئی ہے، اور 128 بسز شروع میں اس پہ چلائی گئی تھی، جن کی تعداد اب 158 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 جو فیڈر روٹس ہے اس کا بھی اس سال آغاز ہو گیا ہے، اور وہاں پر بھی جو BRT کی بسز ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ جی وفاقی دارالحکومت میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ عوام سبزی خریدنے سے بھی قاصر ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں صالح عباسی۔ جی صالح۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت میں مہنگائی کا جن تاحال بے قابو ہے۔ اسلام آباد کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں وہاں پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے شہر اقتدار کی مارکیٹس میں دستیاب سبزیوں کی، تو یہاں پر جو 140 کے قریب تقریباً ٹماٹر فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو دوسری سبزیاں ہیں جن میں آپ ادرک ہوگی، لہسن ہوگی، ان کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں جب اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں آپ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کو آپ دیکھیں، جیسے آپ ریٹس بتا رہے تھے تو بہت آئی ہیں۔ اب اس طرح سے گورنمنٹ نے جو سیلری کا جو مقرر کیا وہ 20,000 ہے، تو 20,000 کی سیلری میں کیا کون آپ بتائیں کہ کون 1-2-3 بچوں والا ایک شخص کیسے گزارا کرے گا؟ جی بالکل، شہری کی رائے بھی آپ نے جانی۔ شہری کی دہائی یہی ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو سبزیوں اور فروٹس کے ریٹ ہیں ان کو کم سے کم کریں، تاکہ مہنگائی کے اس دور میں ایک غریب شخص کا جو ہے وہ جینا ممکن ہو سکے۔ جی
اور اب بات کریں گے جشن آزادی کی۔ لوئردیر میں جشن آزادی کے موقع پر جھنڈوں، جھنڈیوں اور سبز اور سفید روشنیوں سے گلیاں، محلے سج گئے۔ شہریوں نے بازاروں، دکانوں اور اپنی گاڑیاں بھی قومی پرچموں سے سجا لیں۔ تفصیلات جانیں گے رحمت اللہ سواتی کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر لور دیر کے ضلع ہیڈ کوارٹر بازار تیمرگرہ کے ہے، جہاں لور دیر کے زندہ دلان شہروں نے یومی جشن آزادی کی تیاری کے سلسلے اپنی دکانوں کو قومی پرچم سے سجائے ہوئے ہیں۔ تیمرگرہ بازار سمیت لور دیر کے تمام چھوٹے بڑے بازاروں میں شہروں نے اپنی دکانوں، گھروں اور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو یومی جشن آزادی کے سلسلے قومی پرچم لگائے ہوئے ہیں۔ ہم نے جھنڈے اپنی دکانوں کے لیے، گھروں کے لیے اور بچوں کے لیے خریدنا شروع کر دیا۔ ادھر میں جھنڈے لیتا ہوں اپنی بھائیوں بہنوں کے لیے، اور 14 اگست ہم انشاءاللہ جذبے سے منائیں گے۔ لور دیر کے بازاروں میں قومی پرچم، بیج اور کیپ کے سٹال لگے ہوئے ہیں، جہاں شہری اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جشن آزادی خریداری کر رہے ہیں۔ لور دیر کے شہریوں کا کہنا ہے کہ یومی جشن آزادی روایتی اور جوش اور جذبہ کے ساتھ منائیں گے، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وطن عزیز کی سربلندی کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لور دیر۔ ملک میں یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور کے مختلف اسکولز میں 14 اگست کی مناسبت سے طلبہ ملبوسات پہن کر اسکول پہنچ گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں وحید گجر سے۔ وحید، بتائیے گا بچے کتنے پرجوش ہیں یوم آزادی کے حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں بچے جو ہیں آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش جو وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور لاہور کے متعدد اسی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جس جگہ موجود ہے یہاں پر بھی کیمرامین سلمان مراج اگر آپ کو دکھائے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں سبز ہلالی پرچم جو ہے یہاں پر لہرا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد کے یہاں پر نعرے لگائے گئے ہیں۔ بچے جو ہے مختلف ملبوسات کے جو ہیں یہاں پر لباس جو ہے وہ پہن کر آئے ہوئے ہیں۔ بچے کافی زیادہ خوش ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیچر سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے تقریبات بچوں کے لیے اس لیے رکھی گئی تاکہ بچے آزادی کا جشن تو مناتے ہیں، مگر ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ آزادی ہم کو ملی کیسے۔ تو اس حوالے سے بچے بھی جو ہے کافی پرجوش ہیں۔ ہماری بچوں سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آزادی کا جشن جو ہے بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ گھروں میں جھنڈیاں بھی لگائی ہیں، اور یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ بچے آج، ہماری پرنسپل سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ بچے آج ٹائم سے پہلے پہنچ گئے۔ بچے اتنے زیادہ خوش ہیں کہ نارملی اتنی جلدی بچے نہیں آتے۔ آج بچے جو ہیں اسکول بھی ٹائم سے پہنچ گئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبز ہلالی پرچم یہاں پر لہرائے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہے تقریبات کا انعقاد جو کیا گیا تھا وہ شروع ہونے والا ہے۔ بچے جو ہیں اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ ٹیچرز ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہیں ڈریسز جو ہیں وہ 14 اگست کی مناسبت سے پہن کر آئی ہوئی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ لاہور کے متعدد اسکول جو ہیں اس وقت جشن آزادی کے حوالے سے کافی زیادہ پرجوش ہیں۔ بچوں کے لیے آج وہ خاص دن رکھا گیا تھا، کیونکہ کل جو ہے 14 اگست ہے، تو آج جو ہے اس حوالے سے کافی تیاریاں جاری ہیں، اور ٹیچرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ہے آج جمعے تک جو ہے تقریبات کا جو انعقاد کیا تھا، بچے جو ہے بھرپور طریقے سے اس میں نہ صرف حصہ لے رہے ہیں بلکہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہیں جھنڈیاں بھی لے کر آئے ہیں، اور دیگر جو اس حوالے سے جو ملبوسات ہیں وہ بھی جو ہے بچے اس وقت یہاں پر لے کر پہنچے ہوئے ہیں۔ بچوں کا جو ہے وہ کافی دیدنی ہے، جوش و جذبہ۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہر سال جو ہے بچوں کا جذبہ دیدنی ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ وحید گجر، لاہور سے اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ اور اب بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے۔ السلام آج 4 محرم الحرام ہے۔ سن 61 ہجری میں آج کے دن کون کون سے واقعات رونما ہوئے؟ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اے کربلا والو، اے کربلا والو۔ 4 محرم الحرام سن 61 ہجری، ایک روز قبل امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب لشکر امام علی مقام علیہ السلام آپ علیہ السلام کی اطاعت بجا لاتے ہوئے دین حق پر قربان ہونے کو بے قرار ہے۔ امام حسین علیہ السلام، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اور جناب حر علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں۔ مائیں بچوں کو شجاعت کے کارہائے نمایاں سر انجام دینے اور امام علی مقام علیہ السلام کے حکم پر جام شہادت نوش کرنے کے وعظ و نصیحت میں مشغول ہیں۔ اسی طرح بہنیں بھائی
بھائیوں کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مکمل بجا آوری کی تلقین کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ خیام اہل بیت علیہ السلام و اصحاب حسین علیہ السلام میں حق و باطل کا مار کا سر کرنے کی لگن عروج پر ہیں۔ دوسری جانب ابن زیاد نے کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ کہا، حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے کہنے پر بے شمار لوگ امام علی مقام علیہ السلام سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے شمر نے درخواست روانگی کی۔ یوں شمر کو 4000، ابن رکاب کو 2000، ابن نمیر کو 4000، ابن رہینہ کو 3000 اور ابن خرشہ کو 2000 سوار دے کر روانہ کربلا کر دیا گیا، تاکہ یزید کی اطاعت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین مظلوم علیہ السلام کا ناحق خون بہایا جائے۔ افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کراچی سے، جس کے علاقے گارڈن نبی بخش کے قریب پرانے گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ ریسکیو ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ جانتے ہیں ہمارے نمائندے وجی الدین سے۔ وجی، بتائیے گا۔ علاقہ ہے جہاں پہ صبح کے ٹائم بتایا جا رہا ہے تقریباً 7 بجے کے ٹائم جو 2 منزلہ عمارت جس کی کچھ سال قبل ہی جو ہے خالی کروا دی گئی تھی، عمارت گرنے سے جو ہے آج یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 نشے کے عادی افراد جو ہے بلڈنگ کے اندر گئے اور کچھ جو ہے ملبہ یا سریہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے باعث اچانک سے جو عمارت کا جو سیڑھی کا حصہ ہے وہ جو ہے نیچے گر گیا، جس کی زد میں آ کر جو ہے یہ 2 افراد جو ہے زد میں آ کر بتایا جا رہا ہے کہ فیصل جو ہے وہ جہاں باغ ہو چکے، جبکہ جو زخمی شدید زخمی ہے وہ اس کی شناخت جو ہے ریحان کے نام سے بتائی جا رہی ہے۔ دونوں افراد کو جو ہے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو یہاں پہ علاقہ مسئلہ ہے ان سے ہماری بات ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس بلڈنگ میں جو ہے کافی ایسے جو نشے کے عادی افراد جو یہاں پہ نشہ کرتے تھے۔ پولیس کو متعدد بات جو ہے کمپلینٹ کی، لیکن اس کے باوجود جو پولیس یہاں پہ کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکی، جس کی زد میں آ کر جو ہے آج یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا اور 2 افراد جو ہے اس میں حادثے میں جو ہے ایک زخمی ہو گیا اور ایک جو ہے جہاں باغ ہو چکا ہے۔ شکریہ تفصیلات کے لیے وجی الدین۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں، اسکردو میں خطروں کی کھلاڑی پاکستانی سائیکلسٹ سمر خان نے اسکولی سے K2 بیس کیمپ تک سائیکلنگ کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ گزشتہ دنوں اسکولی سے K2 بیس کیمپ تک سائیکلنگ کی غرض سے روانہ ہوئی تھیں۔ سمر خان بلند ترین مقام پر سائیکلنگ کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔